अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये वीलॉग काफ़ी लंबा होने जा रहा है, ये मैं आपको पहले से बता दूं, क्योंकि मैंने बड़ी तफसील से बैठ के ब्रॉडशीट की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको तफसील से बैठ के पढ़ा है। और ये जो डिटेल्स मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये आपको ज़्यादा जगहों पे नहीं मिलेगी। इसकी वजह ये कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो, पहली बात तो उन्होंने रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं होगा सही तरह, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। ज़्यादातर जो है वो छोटे मोटे जो उनको डिटेल्स मिलती हैं सिर्फ वो शेयर करेंगे, लेकिन मैंने इन 61 पेजेस को एक एक करके बैठ के बड़ी तफसील से पढ़ा है और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने ये रिपोर्ट तरतीब दी है। बड़ा टाइम लगा के उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। सिंगल मैन कमीशन था जिसने बैठ के अपनी रिपोर्ट तरतीब दी है। 61 पेजेस की ये रिपोर्ट है और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि बेसिकली ब्रॉडशीट के हवाले से ये रिपोर्ट कह क्या रही है। इस रिपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्से हैं। सबसे पहले तो ब्रॉडशीट को जो है वो तकरीबन $1.5 मिलियन, $15 लाख की पेमेंट क्यों हुई। ब्रॉडशीट को नहीं, एक्चुअली वो तो किसी और को उन्होंने पेमेंट की गई, और ये किस तरह हुई, इसके पीछे फ्रॉड क्या था, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा कि इस रिपोर्ट ने क्या कुछ मिस किया है, लेकिन जो रिपोर्ट सब कुछ कह रही है मैं उसका खुलासा सिर्फ आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, ताकि आपको ज़्यादा ना तो वो रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद आपको ज़रा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली ये रिपोर्ट कह क्या रही है। इस रिपोर्ट के आखिर में साबिक जज साहब ने जो है वो अपनी सिफारिशात भी पेश की हैं, वो एक अलग सेक्शन है, लेकिन एक्चुअली रिपोर्ट ने पूरे वाक़े को किस तरह डिस्क्राइब किया है मैं ज़रा वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मुख्तलिफ इसमें विटनेसेस को बुलाया गया था, जिसमें साबिक चेयरमैन नैब भी शामिल थे और भी कई विटनेसेस थे जिनको इस केस से जुड़े हुए जो लोग थे उनको बुलाया गया और ये जांचने की कोशिश की कि $15 लाख की जो पेमेंट थी ये किस तरह की गई और किस तरह फ्रॉड हुआ है हुकूमत पाकिस्तान के साथ। इसमें बताया गया है कि लेफ्टिनेंट सैयद मोहम्मद अमजद साहब जो पहले चेयरमैन नैब थे, जब ये सारा मामला स्टार्ट हुआ तो उनको भी बतौर विटनेस बुलाया गया। इसके साथ साथ जो पहले प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे फारूक आदम खान साहब, वो चूँकि वफात पा चुके हैं, उनको नहीं बुलाया जा सका, लेकिन उनकी कारकर्दगी और उनके काम के ऊपर जो है वो बड़े संगीन किस्म के सवालिया निशानात जो हैं वो बनाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 20 जून 2000 को जो है वो ब्रॉडशीट के साथ एक मुआहदा किया गया और 15 जुलाई 2000 को एसेट रिकवरी यूनिट के साथ जो है वो एक मुआहदा किया गया नैब की जानिब से। ये मुआहदा जो है उनके मुताबिक फारूक आदम खान साहब की जानिब से जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था और शक का इजहार किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि फारूक आदम खान साहब जो हैं जब प्रोसिक्यूटर नैब नहीं थे उसके बाद जो है वो ब्रॉडशीट के लिए जो है वो काम करते रहे, उसी कंपनी के साथ काम करते रहे जिसका बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल उन्होंने जिनके साथ मुआहदा किया था। ये इस शक का इजहार भी करती है ये रिपोर्ट कि फारूक आदम खान साहब जो हैं, हो सकता है कि प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदे से पहले ही जब वो मौजूद थे प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के तौर पे, तो शायद उस वक्त से ही वो ब्रॉडशीट के साथ काम कर रहे थे, लेकिन इसका जारी बात है किसी किस्म का कोई सबूत तो पेश नहीं किया गया। लेकिन हैरानकुन तौर पे ये कहा गया है कि जब उन्होंने अपनी नौकरी का टेन्योर ख़त्म कर लिया था तो उसके बाद वो ब्रॉडशीट के साथ ही काम करना शुरू हो गए थे। अच्छा, इस पूरी रिपोर्ट के अंदर जो है नजम सेठी साहब के हवाले से भी जो है वो 2-4 लाइनें लिखी गई हैं और उन लाइनों के अंदर ये लिखा गया है कि नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था और नजम सेठी साहब जो हैं वो जो जितनी भी अकाउंटेबिलिटी या जो कुछ भी एहतसाब के हवाले से काम उन्होंने शुरू किया था वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम शुरू किया था, लेकिन साथ ही साथ फिर ये भी लिखा है कि आने वाले चंद डेकेड्स के अंदर, आने वाले चंद सालों के अंदर शायद उन्होंने अपनी उस आइडियलिज्म को ही जो है वो खो दिया। ये भी इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है। तो नजम सेठी साहब की तरफ भी थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना हल्का सा वार किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि जनाब जब ये मुआहदा हुआ तो इस मुआहदे के हवाले से जो है वो ये लिखा गया था ख़ास तौर पे कि ब्रॉडशीट दरअसल में 30% कमीशन मांग रही थी। वो ये कह रही थी कि जी जितने एसेट्स हम लोग बाहर से रिकवर करेंगे उसका 30% जो है वो हमें कमीशन चाहिए, जबकि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो 10% देना चाह रही थी। लेकिन उसके बाद जो डील हुई वो थी कि जी 20% जो है वो आपको मिलेगा, आप कोई भी एसेट्स जो हैं जो रिकवर करेंगे पाकिस्तान से बाहर। और इसमें ख़ास तौर पे जो है उस मुआहदे के अंदर ये लिखा गया था कि ये तमाम एसेट जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर होने चाहिए।
پاکستان کے اندر جو ایسٹس ریکور کیے جائیں گے اس کمپنی کی جانب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا براڈ شیٹ کے ساتھ یا ایسٹ ریکوری یونٹ کے ساتھ. تو یہ واضح طور پر یہ بات لکھی گئی. اس کے بعد اس میں سابق چیئرمین نیب اور سابق گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول صاحب کو بھی جو ہے وہ بطور وٹنس بلایا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ سابق چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل منیر حفیظ صاحب کو بھی جو ہے وہ بطور گواہ یہاں پہ بلایا گیا تھا. ایک اور جو یہاں پہ پوائنٹ کہا جاتا ہے وہ عائشہ صدیقہ صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی براڈ شیٹ نے جو ہے بطور اپنا گواہ جو ہے وہ پیش کیا, اور اکثر ایکسپرٹ جو وٹنسز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ پے کر کے بلایا جاتا ہے. تو عائشہ صدیقہ صاحبہ کے اوپر بھی جو ہے یہاں پہ تھوڑی سی ایلیگیشن لگائی گئی کہ جی وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ گواہیاں دیتی رہی ہیں, یہ بھی اس رپورٹ کے اندر کہا گیا. لیفٹیننٹ جنرل منیر حفیظ صاحب نے جو تفصیلات بتائی ہیں اس کے مطابق اس میں وہ گواہی میں یہ کہتے ہیں کہ ایڈمرل ریٹائرڈ منصور الحق صاحب سے جو ہے وہ ایسٹس ریکور ہوئے, اور لیکن اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی براڈ شیٹ نے, لیکن ایکچولی اس میں براڈ شیٹ کا کوئی کمال نہیں تھا. جبکہ ایڈمرل ریٹائرڈ منصور الحق صاحب جو ہے وہ خود والنٹیریلی پاکستان تشریف لائے تھے, انہوں نے آ کے یہاں پر سیٹلمنٹ کی تھی نیب کے ساتھ, اور اب والنٹیریلی انہیں جو ہے وہ انہوں نے ڈیل کی تھی اور اپنے جو ہے وہ پیسے بھرے تھے, لیکن اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ براڈ شیٹ لینے کی کوشش کرتی رہی ہے. اچھا, اس کے بعد یہ نظر آنا شروع ہوا کہ براڈ شیٹ جو ہے وہ جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ اس طرح وہ کام نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے اس بات کا احساس ہوا کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے. اور اس دوران پھر یہ اس سلسلے میں کارروائی کا آغاز ہوا کہ کس طریقے سے جو ہے اس معاہدے کو ختم کیا جائے. اور اس سلسلے میں ایک 2-4 ڈیولپمنٹس جو اور ہوئیں وہ یہ تھی کہ اس کمپنی نے آفتاب شیرپاؤ صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹریس کیا, اور وہ چینل آئلینڈز کے اندر ایک ٹرسٹ کے اندر جو ہے وہ ان کے پیسے انہوں نے لوکیٹ کیے, لیکن ابھی ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو ہی رہا تھا. ٹارگٹس جو ہیں جو سیٹ کیے گئے تھے اس میں آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی ایک ٹارگٹ تھے, ان کے حوالے سے ابھی کارروائی کا آغاز ہو ہی رہا تھا کہ 2002 کے اندر آفتاب شیرپاؤ جو ہے وہ مشرف صاحب کے دور حکومت میں, جس میں قاف لیگ جو ہے وہ آئی تھی گورنمنٹ کے اندر, اسی کے اندر جو ہے وہ منسٹر آف واٹر اینڈ پاور بن گئے. اس کے بعد میں جا کے وہ انٹیریئر منسٹر بھی بن گئے. تو آفتاب شیرپاؤ صاحب کے خلاف بھی جو ہے کسی قسم کی جو کارروائی ہے وہ رک گئی, اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی, جس کے اوپر جو ہے وہ براڈ شیٹ کافی ناراض تھا. اور براڈ شیٹ نے یہ بھی کہا کہ جناب آفتاب شیرپاؤ صاحب کے خلاف ہم نے یہ ٹریس کر لیا تھا, لیکن آپ نے یہ کارروائی روک کیوں دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے, نواز شریف اور ان کی فیملی کے حوالے سے جو کچھ بھی یہ تحقیقات کر رہے تھے, نواز شریف جو ہے وہ ایک معاہدے کے تحت جب پاکستان سے باہر چلے گئے تو اس کے اوپر بھی براڈ شیٹ نے جو ہے وہ بڑی ناراضی کا اظہار کیا کہ ہم ان کے اوپر کام کر رہے تھے, یہ کس قسم کا معاہدہ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ باہر چلے گئے ہیں اور ہمارا کام جو ہے وہ ادھر ہی رک گیا, نواز شریف کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. بہرحال اس سارے معاملے کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ 6 اور 7 اگست 2003 کو جو ہے وہ ایک ٹرمینیشن کا لیٹر جو ہے وہ ترتیب دیا گیا کہ براڈ شیٹ کے ساتھ اب کوئی کام نہیں کرنا. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ براڈ شیٹ نے اپنا ایک وکیل بھی سیٹ اپ کیا. اس سلسلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ایک وکیل سیٹ اپ کیا گیا, اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم براڈ شیٹ کے ساتھ کام نہیں کریں گے اور کانٹریکٹ جو ہے اس کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا. لیکن پھر بات ڈیولپمنٹ آتی ہے کہ جناب اب براڈ شیٹ اپنے پیسے مانگ رہا ہے. براڈ شیٹ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہمارے پیسے ملنے چاہیے. براڈ شیٹ نے کہا کہ جناب $15 لاکھ جو ہے وہ ہمارے پیسے بنتے ہیں, جس میں سے تقریباً 2.20 یعنی کہ $22 لاکھ جو ہے وہ انہوں نے کلیم کیا کہ ہمارا کلیم جو ہے وہ اتنا بنتا ہے. بہرحال لیکن وہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ پھر $15 لاکھ کے اوپر ہوتی ہے. $15 لاکھ پہ جب سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو احمد بلال صوفی صاحب جو ہیں, جو بڑے جانے مانے جو ہیں ایک لائر ہیں, ان کو جو ہے وہ حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ آپ اس سلسلے میں جو ہیں وہ ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ بنائیے کہ جناب یہ ہم نے ان کی پیمنٹ کرنی ہے, اور یہ پیمنٹ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے. اب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہیر پھیر. ہوتا کیا ہے کہ براڈ شیٹ نامی کمپنی جو ہے وہ دراصل میں براڈ شیٹ LLC, اور یہ وہ کمپنی ہے جس کے ساتھ دراصل میں یہ معاہدہ کیا گیا تھا, اور اب یہاں پہ یہ پیمنٹ ہونی تھی. لیکن ہوا کیا کہ جو کانٹریکٹ بنایا گیا کہ جی ان کو فلاں کمپنی کو پیمنٹ ہونی ہے, وہ بنایا گیا خالی سپیس چھوڑ کے. اس میں براڈ شیٹ کا جو جہاں پہ حکومت پاکستان کا معاہدہ ہو رہا ہے جس کمپنی کے ساتھ, وہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی.
اور الٹیمیٹلی اس جگہ کے اوپر براڈ شیٹ LLC جو کمپنی کا نام ہونا چاہیے تھا, جو وہاں پہ لکھی جانی چاہیے تھی, اس کی جگہ براڈ شیٹ کولوراڈو کا نام ڈال دیا گیا, اور براڈ شیٹ کولوراڈو کے نام کے اوپر جو ہے وہ چیک ایشو کر دیا گیا, اور کولوراڈو کے اندر جو ہے وہ یہ چیک جا کے کیش بھی ہو گیا, جبکہ ایکچولی یہ اس براڈ شیٹ کو پیمنٹ ہوئی نہیں جس براڈ شیٹ کمپنی کو ہونی چاہیے تھی. یہ ایک اور براڈ شیٹ بنائی گئی, جیری جیمز کے نام سے ایک بندے نے جو ہے وہ یہ کمپنی بنائی, اور اس نے کہا کہ جناب اب میں دراصل میں آن بہاف آف براڈ شیٹ ڈیل کر رہا ہوں, اور یہ پیمنٹ ان کو کر دی گئی. جو اصل براڈ شیٹ تھی جس کو دراصل میں پیمنٹ ہونی تھی وہ پیمنٹ ہی نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد کافی سیریس ہوا, اور اس کے بعد کورٹ آف آربیٹریشن کے اندر چلا گیا, اور معاملہ کافی سیریس ہو گیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو وہ پیمنٹ ہی نہیں ملی جو ہمیں پیمنٹ ملنی چاہیے تھی, پیمنٹ جو ہے وہ کوئی اور ہی لے گیا. میں آپ کو جلدی سے لبے لباب بتا رہا ہوں تاکہ آپ معاملے کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر سکیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہاں پر عبد الباسط صاحب جو ڈپٹی ہائی کمشنر تھے UK کے اندر, ان سے بھی جو ہے وہ ان کو بھی بطور وٹنس یہاں پہ بلایا گیا, ان سے بھی تحقیقات کی گئی. احمد بلال صوفی صاحب کو بھی بلایا گیا, ان سے بھی تحقیقات ہوئی. احمد بلال صوفی صاحب نے جو ہے ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ نے کیا ہے, تو انہوں نے کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی وہ جو بھی وہ جواب دے سکے وہ بڑا انسیٹسفیکٹری قسم کا جواب تھا. مختلف پھر محکموں کو بلایا گیا, جس میں منسٹری آف فائنانس بھی شامل تھی, منسٹری آف لاء بھی شامل تھی, منسٹری آف فارن افیئرز بھی شامل تھی, منسٹری آف ہیومن رائٹس شامل تھی. ان سب کو بلایا گیا پوچھنے کے لیے جناب یہ جو ساری آپ لوگوں نے پیمنٹ وغیرہ کی ہے اس کا ریکارڈ لے کر آئیں. تو حیران کن طور پر 5 مختلف محکموں نے آ کے یہاں پہ بتایا کہ جی ہمارے پاس اس پیمنٹ کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, یہ پیمنٹ کس طرح ہوئی, کس نے کی, کس طرح ہو گئی یہ پیمنٹ. 5 کے 5 محکموں کے پاس کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا, جس میں جو UK میں پاکستانی ہائی کمیشن ہے وہ بھی شامل ہے, ان کے پاس بھی کسی قسم کا ریکارڈ ملا ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چند اور نام اس سارے معاملے میں آتے ہیں وہ حسن ثاقب شیخ صاحب آتے ہیں, غلام رسول صاحب آتے ہیں. یہ گورنمنٹ سرونٹس ہیں جن سے تحقیقات کی گئی تھیں. یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہائی کمیشن میں بھی کام کرتے رہے ہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے اندر سول سرونٹس بھی رہے ہوئے ہیں. ان سے بھی یہ سوالات کیے گئے کہ جناب آپ اس کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب دیں, تو وہ اس کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب ہی نہیں دے سکے. شاہد علی بیگ صاحب جو ڈائریکٹر اکاؤنٹس رہ چکے ہیں, ان سے بھی یہ سوال کیا گیا, وہ بھی بطور وٹنس یہاں پہ بلائے گئے تھے, وہ بھی کسی قسم کا سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے سکے. اس کے بعد اس کا سارا ذکر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ اس سلسلے میں بھی جو ہے جو تحقیقات ہونی چاہیے تھی سوئس اکاؤنٹس کے اندر, جو پاکستان پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب یا بھٹو خاندان کے اوپر جو الزامات لگے تھے, اس کی تحقیقات کے لیے بھی جو ہے وہ کیا لیٹر لکھے گئے, کس طرح لیٹر لکھے گئے, اس کے ریکارڈ کے حوالے سے بھی کسی قسم کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا. براڈ شیٹ کے اس کمیشن کے حوالے سے جو سفارشات ہیں, اس سفارشات کے اندر بڑی لمبی ایک لسٹ ہے, جس کو اگر میں شارٹ کر کے کہوں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر مین پاور کی کمی ہے, کئی جگہوں پہ جو ہے وہ یہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ پروسیس کو جان بوجھ کے جو ہے وہ یا تو سلو یا تو ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے بیوروکریسی کی جانب سے, اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اصل مدعے تک جو ہے وہ پہنچا ہی نہ جا سکے. جو پیسے پاکستانی حکومت کے ہیں, پاکستانی عوام کے ہیں, اس کی ریکوری کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ روڑے اٹکائے جائیں اور وہ پیسے جو ہے وہ پاکستان ریکور ہی نہ کر سکے. موسوی کے بارے میں بھی اس رپورٹ کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ موسوی کا جو کردار ہے وہ بڑا مشکوک ہے, لیکن چونکہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے کہ موسوی کے بارے میں تحقیقات کریں, ہمارا جو مینڈیٹ تھا, جو ہمیں ٹاسک دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی حکومت کے پیسے جو ہیں وہ آخر چلے کس طرح گئے, یہ جو پیمنٹ ہو گئی ہے یہ کس طرح چلی گئی. تو ہم اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس طرح اس رپورٹ کے اندر شیئر کر رہے ہیں. تو یہ مجموعی طور پر جو ہے وہ 61 پیجز کی جو رپورٹ ہے وہ تفصیلی طور پر یہ کہتی ہے کہ ریکارڈ کس طرح غائب ہوا. 5 محکمے جو ہے وہ کوئی تسلی بخش جواب ہی نہ دے سکے, ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ریکارڈ ہی وہاں پہ موجود نہیں ہے, اور آگے معاملات جو ہیں وہ اب کس طرح ہینڈل کیے جانے چاہیے یہ رپورٹ یہ کہتی ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ عبد الباسط صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے, جو کہ ڈپٹی ہائی کمشنر تھے اس وقت UK گورنمنٹ پاکستانی ہائی کمیشن میں, ان کے کردار کے حوالے سے بھی بڑے سیریس سوال اٹھائے گئے ہیں کہ اتنے سیزن قسم کے جو ہے وہ اتنے تجربہ کار قسم کے جو ہیں وہ فارن آفس کے اندر کام کرنے والے شخص رہے ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی جو ہے وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے, اور انہوں نے وہ جو کانٹریکٹ تھا وہ صحیح طرح پڑھے بغیر ہی جو ہے وہ انہوں نے ایکسیکیوٹ کر دیا, اس کو سائن کر دیا. تو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ آوے کا آوا ہی جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. یہ رپورٹ یہ تفصیلات بتاتی ہے.
تو میں نے سوچا بس یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ ان شارٹ ایکچولی اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے وہ آپ کو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.